कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 6वां बाब। खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये ख़ता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामला में अपने हमसाया को फ़रेब दे या अपने हमसाया पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज़ को पाकर फ़रेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से खा कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से ख़ता हो गई है, सो अगर उससे ख़ता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज़ उसने लूटी या जो चीज़ उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज़ उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज़ उसे मिली या जिस चीज़ के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज़ को वो ज़रूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस कर दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाए और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मुआफ़ी मिलेगी। पूरी सोख्तनी कुर्बानियाँ। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूँ हुक्म दे कि सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बा की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियाँ जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। अनाज के नजराने और नज़र की कुर्बानी के बारे में शरअ यह है कि हारून के बेटे उसे मज़बा के आगे खुदावंद के हजूर गुजराने और वो नज़र की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नज़र की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए और इस यादगारी के हिस्सा को मज़बा पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर जलाए और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं, वो बग़ैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतिशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है और ये ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह निहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए, उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नज़र की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए, जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले लेना। इस नज़र की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो, वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नज़र की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। ख़ता की कुर्बानियाँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि ख़ता की कुर्बानी के बारे में शरअ यह है कि जिस जगह सोख्तनी कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है, वहीं ख़ता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़बह किया जाए, वो निहायत पाक है। जो काहिन उसे ख़ता के लिए गुजराने, वो उसे खाए, वो पाक जगह में यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है तो उसे किसी पाक जगह में धोना और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांझ कर पानी से धो लिया जाए। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो निहायत पाक है।
پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 7واں باب تلافی کے نذرانے اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دھم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے، اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے، اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ سلامتی کے ذبیحے اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدہ کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے، پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے والے کی طرف سے منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کے سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کچھ کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، ان کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائی کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کے آتشین قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو۔ اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی
دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے وہی وہ دہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے۔ یعنی جس دن خداوند نے انہیں مسح کیا اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا۔ سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد ناموں میں سے احبار کی کتاب اس کا 8واں باب، ہارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچڑے اور دونوں مینڈوں اور بخمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ اور موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا اور ان کو کرتا پہنا کر ان پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا اور افود کے کاریگری سے بنے ہوئے کمربند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تمیم لگا دیے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتھر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے۔ اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا۔ اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گرداگرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور باقی خون مذبح کے پایا پر ڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے اتھریوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے ارد گرد چھڑکا اور اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا اور اس نے اتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے اس کا خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا اور باقی خون کو اس کے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا اور
اس نے چربی اور موٹی انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران ان سبوں کو لیا اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چکی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لیا اور مذبح پر سوکھ کی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا، یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو خصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ جیسا میں نے حکم کیا ہے۔ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں، اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے قیام پورے نہ ہو تب تک یعنی 7 دن تک تم اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ بس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 9واں باب۔ ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے۔ 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختری قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے اور ان کو خداوند کے حضور گزران، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختری قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برہ جو یکسالہ اور بے عیب ہوں لو، اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نظر کی قربانی بھی لو، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا، یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو، اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختری قربانی گزران، اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جھلی کو اس نے مذبح پر جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوختری قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختری قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا۔ اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختری قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا، اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا، اور سوختری قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نظر کی قربانی کو آگے لایا، اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختری قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحے تھے ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا۔ اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو
اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور جگر پر کی جھلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی، اور سینہ اور دہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اترایا۔ اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 10واں باب، ندب اور ابیہو کا گناہ۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے، اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے میسائیل اور الصفن کو جو ہارون کے چچا عزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ۔ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو۔ اور اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں، اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ کاہنوں کے لیے ضوابط۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو، اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے، اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا، اس لیے کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے۔ اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے، تاکہ وہ خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں۔ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا۔ پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے۔ تب وہ ہارون کے بیٹوں الیعزر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے اور جسے خداوند نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کے حضور ان کے لیے کفارہ دو، تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا؟ دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا، بس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداوند کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے۔ بس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا۔ آمین اور آمین۔